अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू जो है वो एक संजीदा मौजू है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मौजू हमेशा से संजीदा ही रहे हैं। तो आज का मौजू जो है हमारा वालिदैन की निगहदाश्त के ऊपर है। आप लोग यूट्यूब सर्च करें, आपको बच्चों की निगहदाश्त, चाइल्ड केयर, बेबी केयर, इनके ऊपर बहुत सारे मौज़ूआत मिलेंगे, बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे। और इसके अलावा वालिदैन की फ़जीलत जो है, वालिदैन की खिदमत करने की फ़जीलत जो है वो भी बहुत सारे उलमाए कराम ने बयान कर दी हुई है। कुरान पाक में, सही बुखारी में, मुख्तलिफ़ हदीस की किताबों में वो मौजूद हैं। तो हमारा मकसद यहाँ पे इस पर शरई बहस या इस्लामी नुक्ता नज़र से बहस करना नहीं है। वो हम सब लोग बतौर मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, उनकी बहुत अच्छी खिदमत करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमें कोई भी काम करने से पहले उसको सीखना पड़ता है। जैसे हमने अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हमें एक तालीम हासिल करनी पड़ेगी, हमें बच्चे की निगहदाश्त सीखनी है कि बच्चे को कैसे पालना है। तो हमें हमारे पास बड़े बूढ़े मौजूद हैं, वो हमें बताते हैं कि बच्चे का फीडर इस तरह से बनाना है, बच्चे को इस तरह से आपने खुराक देनी है। तो अफसोस के साथ यहाँ पे बुढ़ापे के ऊपर और बूढ़े माँ बाप की खिदमत के ऊपर कोई भी लोग किस तरह से किया जाए ये टीच नहीं करते। तो आज से हमारा ये तकरीबन 3 जो लेक्चर्स होंगे, 3 लेक्चर्स की एक सीरीज़ होगी, जिसमें लेक्चर देने का अहल तो खैर मैं नहीं हूँ, मैं तो अपनी एक नाक़िस सी राय आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसा कि अब सबसे पहली चीज़ होती है कि जब हमारे घर में माँ बाप होते हैं या माँ या बाप दोनों में से एक या दोनों मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे उसी घर में हमारी औलाद भी मौजूद होती है, उसी घर में हमारी बीवियाँ भी मौजूद होती हैं, हमारी भाभियाँ भी मौजूद होती हैं। और हमारे ईस्टर्न कल्चर में, इंडो पाक के कल्चर में एक बहुत बड़ा तनाज़ा ये होता है कि आपको अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए बहुत सारे मामलात आपको दरमियान में आते हैं। बाज़ टाइम ये मामलात जो हैं वालिदैन की तरफ से होते हैं, बाज़ टाइम ये मामलात जो हैं आपकी ज़ौजा की तरफ से, आपकी औलाद की तरफ से होते हैं। और आम तौर पे हम करते क्या हैं कि हम अपनी माँ की खिदमत इस कदर करते हैं कि हम अपनी बीवी के हकूक़ को ख़त्म कर देते हैं। बाज़ टाइम हम अपनी बीवी की खिदमत इस किस्म की करते हैं कि हम अपनी माँ के कई हकूक़ को भुला देते हैं। तो असल में एक मुसलमान की लाइफ़, एक अच्छे इंसान की लाइफ़, चाहे वो मुसलमान है या कोई भी है, तो लाइफ़ जो है वो बैलेंस का नाम है। तो लिहाजा हम आज इस पे थोड़ी सी ये चीज़ आपके सामने गोशगुजार करेंगे कि आप वो बैलेंस कैसे क्रिएट करें। सबसे पहले तो हम अपने बचपन की तरफ देखें तो हमारे माँ बाप ने हमारी बचपन में बहुत अच्छे अंदाज में जहाँ तरबियत की होती है, वहीं पर हमारे जहन में, हमारे मेमोरी के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मौजूद होती हैं अपने माँ बाप को लेकर। जैसा कि हमें माँ बाप ने बचपन में बहुत ज़्यादा डांटा, हमें माँ बाप ने अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं करवाया, हमें माँ बाप ने अच्छी गाड़ी पर सफ़र नहीं करवाया, हमें मुख्तलिफ़ सियाहती मुकामात पर सैर नहीं करवाई, ठीक है, या फिर हमें उन्होंने सियाहती मुकामात पर सैर करवाई तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा जितलाया, या फिर उन्होंने आम तौर पर ये मौजू ज़रा संजीदा है, लोग इसका गुस्सा भी करेंगे, लेकिन असल में ऐसा ही होता है। तो हमारे लाशऊर के अंदर वो सब की सब चीज़ें हमारे बैक एंड पे मौजूद होती हैं हमारे दिमाग में, जिसकी वजह से हम जब अपनी माँ की खिदमत करते हैं या अपने बाप की खिदमत करने की इरादा करते हैं, या हमारी माँ या हमारा बाप हमें डांट देता है किसी वजह से, चिड़चिड़ापन बुढ़ापे में आम चीज़ है, तो हमारे दिमाग में वो एक हेट्रेट मौजूद होता है, यानी कि एक नफ़रत की थोड़ा सा मादा मौजूद होता है, गुस्से का मादा मौजूद होता है। तो हम लोग आम तौर पर, मेल हों चाहे वो फीमेल हों, बेटे हों बेटियाँ हों, बहू हो या फिर कोई और ऐसा मुक़द्दस रिश्ता हो, तो उनके दिमाग में वो चीज़ होती है। अब घर का माहौल ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप अपनी माँ को या अपने बाप को, आपके दिमाग में गुस्सा है, ठीक है, इसको आप भी नहीं जानते कि मेरे दिमाग में ये नफ़रत मौजूद है। अब आप उनसे बहस करेंगे कि जैसे आपने पंखा चलाया हुआ है, ठीक है, या आप पंखा आहिस्ता कर रहे हैं, तो आप उस बात पे बहस करेंगे, ठीक है, और उस बहस को तूल देते देते आप एग्रेशन में जाएंगे, फिर वालिदैन भी एग्रेशन में जाएंगे।
اصل میں جب آپ اس کو اکیلے بیٹھ کے سوچیں تو یہ وجہ وہ پنکھا کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، یا اے سی یا فریج یا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کام، ٹی وی کی آواز، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جن کی وجہ سے ہم اپنے ماں باپ سے الجھیں۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں ہانڈی میں نمک تیز ہو جائے تو الجھن، کم ہو جائے تو الجھن، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، پیدائش سے لے کے وفات تک الجھنیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ وہ الجھنوں کی ایک وجہ تو عدم برداشت ہے، لیکن اس عدم برداشت کے پیچھے بھی ایک وہ نفرت کا مادہ موجود ہے جو ہمارے دماغ میں، ہمارے لاشعور میں بچپن سے موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں ہمیں ماں باپ کی محبت والے پہلو یاد ہوتے ہیں، وہاں ہمارے دماغ کے اندر وہ نفرت والے پہلو بھی سیو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایگریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے دماغ میں بھی وہ نفرت والے پہلو جو ہیں وہ سیو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی جو ہیں آپ سے اگریسو ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے اچھا طریقہ کار پہلے یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اکیلے بیٹھیں، یہ سوچیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوا، جس وجہ سے بھی ہمارے والدین ہماری جو ہے تربیت اس میں نیگلیکٹ کیا انہوں نے، سب سے پہلے تو آپ ان کو دل میں معاف کر دیں۔ جو بھی ان سے کوتاہیاں ہوئیں آپ کی پرورش میں، آپ ان کو سب سے پہلی بات معاف کر دیں۔ دوسری بات، جب آپ معاف کریں گے اس کا ڈائریکٹلی آپ کے بیہیویئر پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب آپ معاملات میں جائیں گے، جب آپ آئندہ سوچیں گے کہ میں اس بات پہ بحث کر رہا ہوں، تو آپ کو وہ والی چیز آپ کے ذہن میں آئے گی جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک رحم کا پہلو اجاگر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک منطق آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ منطق جب آپ آزمائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی چیز ہمارے غصے کی وجہ تھی یا ہمارے ماں باپ کے غصے کی وجہ تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے آپ ایک بجٹ رکھتے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی اس کی اگر اسکول میں داخل کروا رہے ہیں یا آپ کا بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو آپ پہلے سے آپ اور آپ کی بیگم سوچ رہے ہیں کہ جی اس کے لیے ہمیں رہنے کا بندوبست کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں گھر کا بندوبست کرنا ہے، اس کے لیے بیڈ کا بندوبست کرنا ہے، اس کی اگر بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کی کتابیں خریدنی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کون سے اسکول میں داخل کروانا ہے، اس کی پلاننگ کرنی ہے۔ تو اس پلاننگ کو جس طرح سے آپ اپنے بچوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنے ماں باپ، چاہے وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ اپنے گاؤں کے گھر میں رہتے ہیں اور ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں 2 دفعہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو ان کے لیے بھی ایک مناسب جگہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ بوڑھی ماں یا بوڑھے باپ کو گھر کا ایک کونا ملتا ہے جہاں پہ اس کا بیڈ بچھا دیا جاتا ہے، وہ نامناسب سی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ ہمارے سامنے ایک جگہ نامناسب ہے، تو اس قسم کی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے آنے جانے والوں کا شور ہوتا ہے۔ تو جب ایک عورت نے یا ایک مرد نے ساری زندگی حکمرانی کی ہو اور اپنے بچوں کو مناسب انتظامات کے تحت رکھا ہو، اب اس کے بعد بچے ان کو مناسب انتظامات کے تحت نہ رکھیں، اس کی وجہ بچوں کے فائنینشیل کرائسس بھی ہو سکتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہ ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن میں آپ کو بالکل 5 اسٹار سہولیات دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مناسب جگہ، جیسی مناسب جگہ آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، یا چلیں اپنے لیے نہیں تو اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ویسی ہی مناسب جگہ آپ ان کے لیے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا پہلو آتا ہے، جب آپ ان کے لیے مناسب جگہ رکھیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، ان کے لاشعور میں یہ چیز آ جائے گی کہ میرا بچہ میری کیئر کرنا شروع ہو چکا ہے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ میرا بچہ میری کیئر کرنا شروع ہو چکا ہے، تو ان کی ایگریشن ختم ہوگی۔ جیسے بچوں میں ایگریشن ہوتی ہے، بچہ ضد کرتا ہے، بچہ آپ سے رو کر چیز منواتا ہے، روتا ہے، پھر آپ اس کو مارتے ہیں، پھر وہ اور روتا ہے، ایٹ دی اینڈ آپ اس کی جو ضد ہے وہ مان لیتے ہیں۔ اسی طرح سے بڑھاپے کے اندر بھی کچھ جذبات اسی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان ضد والے جذبات کی بجائے پہلے سے ان کے لیے ایک مناسب جگہ کا بندوبست کریں گے، مناسب خوراک کا بندوبست کریں گے، آپ جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے آپ کا بچہ، آپ اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، آپ اس کو پاکٹ منی بھی دیتے ہیں، آپ اس کی خوراک کا بھی بندوبست کرتے ہیں، لیکن آپ اس پر زندگی میں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن آپ وہ اس کو 1 کروڑ روپیہ اکٹھا تو نہیں پکڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ سے ایک بچہ آپ کا ناجائز کہہ لیں یا جائز کہہ لیں، آپ سے آئی فون مانگتا ہے، آئی پیڈ مانگتا ہے، مہنگا، آپ کو 25-30 ہزار روپے کا
جو آئی پیڈ ہے یہ 50,000 روپے کا، آپ کا بچہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو ابھی رہنے دو، بڑے ہو گئے تب آپ کو ہم دیں گے۔ اسی طرح سے اپنے والدین کو پیسے دیجیے، ان کو جیب خرچ دیجیے، کم از کم اتنا دیجیے جتنا ڈیلی آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہتا کہ آپ زیادہ دیں، جیسے آپ کے 3 بچے ہیں تو آپ سمجھیں کہ میرے 3 نہیں میرے 5 بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا جیب خرچ آپ ان کو دیتے ہیں آپ کم از کم اتنا جیب خرچ دیں، کم سے کم اتنا۔ لیکن جیسے آپ اپنے بچوں کے فیوچر پلان کے لیے پیسہ رکھ رہے ہیں، مختلف چیزیں رکھ رہے ہیں، کوئی ایف ڈی کروا رہے ہیں، فکس ڈپازٹ کروا رہے ہیں، یا پھر آپ ان کے لیے کمیٹی ڈال رہے ہیں، یا آپ ان کے لیے اپنے گھر میں کوئی گلا رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، اس کے اسکول کے داخلے کے لیے، اس کی فیس کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اسی طرح سے اپنے والدین کے لیے بھی آپ ان کو جیب خرچ دیں، تھوڑا دیں، زیادہ دیں، جتنا وہ استعمال کر رہے ہیں اتنا دیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے بھی ایک فکس ڈپازٹ رکھیں، ان کو دوائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان کو ہاسپٹل لے کے جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہمارا یہ ایک گمان یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ ہمارے والدین ہمارے بچے ہمیشہ رہیں گے، وہ نہیں رہیں گے، ہمیں ان کے لیے بندوبست کرنا ہے، ہمیں ان کو ہاسپٹلائز کروانے کے لیے ہمارے پاس ایک فکس ڈپازٹ ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس وہ ہوگا اور آپ کے والدین کو یہ بات کی سیکیورٹی ہوگی کہ جب میرے بیمار پڑوں گا تو میرا بچہ میری نگہداشت کر سکتا ہے، اس سے ان کے دماغ میں بہت بڑا تحمل اور جو ہے نا ایک پلیئر فیلنگ ہوگی، جس کے ساتھ ان کا غصہ، ان کی فرسٹریشن، ان کا جو بھی معاملات ہیں وہ آدھے رہ جائیں گے۔ باقی جو آدھے معاملات ہیں ان کے لیے آپ کے پاس جیسے بچوں کو آپ تفریح کرواتے ہیں، گیمنگ کرواتے ہیں، ویسے اپنے والدین کو بھی گیمنگ کروائیں، ان کو بھی باہر لے کے جائیں، ساتھ اکٹھے چہل قدمی کریں، واک کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ بولتے ہیں، آپ انٹریکشن کرتے ہیں کسی بھی انسان کے ساتھ، میں آپ سے انٹریکشن کر رہا ہوں تو آپ کی اور میری ایک انسیت، ایک محبت بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یا اگر محبت نہیں بڑھ رہی تو کوئی نفرت کا مادہ جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے والدین کے ساتھ ٹی وی دیکھیں بیٹھ کے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، آپ مناسب وقت، میں نہیں کہتا کہ سارا دن آپ ان کے پاس بیٹھے رہیں، آپ کو کام بھی کرنا ہے ظاہر ہے، آپ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے باہر چہل قدمی کرنے چاہیں، جیسے آپ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں۔ بچے کو بھی تو آپ چھوٹا بچہ ہو تو گود میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، بڑا ہو تو تھوڑا ساتھ ساتھ ٹہلاتے ہیں۔ اسی طرح والدین میں آپ اس کو اپوزٹ کر لیں، الٹ کر لیں کہ آپ اگر والدین بہت بوڑھے ہیں تو آپ ان کو ویل چیئر پہ لے کے جائیں، اگر وہ چل پھر سکتے ہیں تو ان کی انگلی پکڑ کے ان کو ساتھ لے کے جائیں۔ جب آپ باہر جائیں گے، ٹھنڈے صبح کی جو موسم ہے اس میں آپ اکٹھے گھومیں پھریں گے، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے، آپ کا ٹرسٹ لیول آپ کے والدین اور والدہ کا جو ایک درمیان میں گیپ آ گیا تھا آپ کے جو ہے بزی لائف شیڈول کی وجہ سے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا اور 1 سے 1.5 ہفتے میں وہ ختم ہو جائے گا، آپ کے والدین کا غصہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور اس کام کے لیے آپ کی فائنینشیل سٹیٹس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک مزدور ہیں یا آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایک وکیل ہیں یا آپ ایک بڑے بزنس مین ہیں یا آپ ایک چھوٹے دکاندار ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے دماغ میں یہ بھی ایک نیگیٹو ایموشنز ہیں، شیطان کی طرف سے خیال ہے کہ یار میں اپنے والدین پہ اتنا خرچ کروں گا میں غریب نہ ہو جاؤں۔ جیسے آپ اپنے بچوں پہ خرچ کر کے غریب نہیں ہوتے، ویسے آپ اپنے والدین پہ خرچ کر کے بھی انشاءاللہ العزیز غریب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا۔ آپ اپنے والدین کو جب ان کی عمر 60-70 سال کے قریب ہو جائے، جب وہ آپ کے ڈپینڈنٹ ہو جائیں، تب آپ ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں کہ جیسے یہ میری اولاد ہے۔ جہاں تک بات ہے وہ ہیٹریڈ کو کم کرنے کے لیے، نفرت کے مادوں کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ تو قرآن میں بھی دیکھیں کہ جہاں پہ بھی والدین کی فضیلت بیان ہوئی ہے، والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا بیان ہوا ہے، وہاں پہ اس طرح ہی بیان ہوا ہے نا، کیوں جی اسی طرح بیان ہوا ہے نا کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ تو احسان تو یہی ہوتا ہے میرے بھائی کہ آپ نے انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی اگر بالفرض نیگلیکٹ بھی کیا کسی معاملات میں، مطلب آپ کی نگہداشت کسی ایک پہلو میں، ویسے والدین ہر پہلو میں نیگلیکٹ نہیں کرتے، لیکن کیونکہ والدین کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے، مجبوری سے، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے وہ نیگلیکٹ کر سکتے ہیں کسی پہلو میں، جیسے آپ کو کسی دور کے اسکول میں داخل کروا دیا، یا آپ کو اسکول کی وین جو ہے وہ بہت
نامناسب کروا کے دی، یا آپ کو ایک نامناسب سے اسکول میں داخل کروا دیا سرکاری ٹائپ کے، ٹاٹوں والا اسکول جسے بولتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو انہوں نے کسی ایسے انسان، جیسے میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو کہ جو اچھے خاصے مالدار تھے، لیکن ان کو کسی نہ کسی ایسے آدمی نے، کسی ٹیچر نے، کسی ٹیوشن ٹیچر نے کہہ دیا نہیں آپ کا بچہ ادھر بیکن ہاؤس یا LGS یا بہت اچھا اسکول کوئی بھی آپ XYZ لیں، وہاں پہ جی آپ کا بچہ روشن خیال بن جائے گا، تو آپ اس کو سرکاری اسکول میں داخل کروا دیں۔ تو اس میں وہاں پہ ظاہر ہے سرکاری اسکول میں بچے کو وہ کیئر نہیں ملی، تو وہ نالائق رہ گیا یا اس کا علم کا لیول کم رہ گیا۔ اب وہ بچہ اپنی جوانی میں یا اپنی لڑکپن میں یہ سوچے گا کہ میں GC کالج میں داخل نہیں ہو سکا، کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ میرے والد نے مجھے 5ویں کلاس میں ٹاٹوں والے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ یہ پہلو اس کے دماغ میں بہت عرصہ تک رہے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اپنے نیگیٹو پہلو کو ختم کر دیں، اپنی اس ٹائم کے اندر ختم کر دیں جب آپ کے بچے آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، نہ کہ جب آپ بچوں کے ڈپینڈنٹ ہوں اس کے بعد آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ پھر بچہ اللہ تعالیٰ جو اس کو ہدایت دے گا تو ہی وہ ختم کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں اس ٹائم، کیونکہ خطاب جو ہے، جو میرا موضوع ہے وہ بچوں کے ساتھ ہے نہ کہ والدین کے ساتھ ہے، تو اگر کوئی ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والدین سے کوتاہی ہو گئی ہے، آپ ان کو فوری طور پہ معاف کر دیں۔ پہلا کرنے والا کام یہ ہے۔ دوسرا کرنے والا کام، اپنے والدین کے لیے کم از کم اتنی مناسب جگہ کا بندوبست کریں جتنی مناسب جگہ آپ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ ایسا پاسبل ہے کہ آپ کے 3 بچے ہیں اور وہ تینوں بچے ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، لیکن وہ تینوں بچے ایک ہی معیار پہ رہتے ہوں گے۔ یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر 2 لڑکے 2 لڑکیاں یا 1 لڑکا 3 لڑکے ہیں تو ہمارے پاکستان کے کلچر میں لڑکے لڑکی میں بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا، ان کو ایک اچھا سٹینڈرڈ آف لیونگ دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی آپ کے ماں باپ ہیں، اگر آپ کا 2 کمروں کا بیڈ روم گھر ہے تو آپ اس میں 1 کمرہ اپنے ماں باپ کو دیں، اس طرح سے دیں جیسے آپ نے اپنی اولاد کو دینا تھا۔ جب اللہ کو اولاد دے گا تب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی الگ سے کمرہ بھی دے دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے والدین آپ کی اولاد کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہیں تو اپنے والدین کی رہائش کا بندوبست ایک ایسے کارنر پہ کریں اس کمرے کے جہاں پہ ایک مناسب سہولیات موجود ہوں، ان کے پاس کوئی واٹر ڈسپینسر پڑا ہو، پانی کی اچھی بوتل پڑی ہو، ارد گرد خوشبو ہو، کچھ سینریز ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف اولڈ ایج ہومز جو ہیں، جس کو ہمارا معاشرہ بہت غلط سمجھتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک والدین ایسے ہیں جن کی اولاد بہت ہی نالائق ہے تو ان کو اولڈ ایج ہوم میں اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا خدا نخواستہ بری چیز نہیں ہے۔ یہ رفاہی ریاست کے کام ہیں، اور جو رفاہی فلاحی ریاستیں ہوتی ہیں وہ ایسے کام کیا کرتی ہیں۔ انفارچونیٹلی کیونکہ ہم سے پہلے یہ گوروں نے کر لیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ گوروں کی نقل ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اندر ایک یہ بھی بہت بڑا پہلو ہے کہ ہم لوگ جو بھی اچھا کام ہم سے پہلے انگریز کر لیں تو ہم اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو انگریزوں کا طریقہ کار ہے۔ اور بھائی انگریزوں کا جو اچھا طریقہ کار ہے ان کو آپ لاگو کریں، ان پہ عمل کریں۔ کیا پتہ وہ طریقہ کار انگریزوں کا تھا، انگریز کو بھی تو دماغ اللہ نے دیا نا، تو اگر اللہ نے اس کے دماغ میں آپ سے پہلے چیز ڈال دی ہے تو آپ کو کیا ایسی چیز ہے، ایسی انا ہے کہ آپ اس کی چیز کو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یورپ میں جائیں تو سب ماں باپ اولڈ ایج ہومز میں نہیں ہیں، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں جب وہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا نہیں ٹھیک، چڑچڑا پن آ رہا ہے میری بہو میں، میرے بچوں میں، تب وہ خود فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیونکہ ایسا ہے، یہاں پہ فیصلہ کرنے کی قطعاً میں سمجھتا ہوں آج آنے والے 100 سالوں بعد بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اولاد کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے خدمت کیا کرنی ہے، وہ خالی خدمت سمجھتے ہیں کہ باپ کو یو فون کا یا کسی بھی کمپنی کا سپر کارڈ دلوا دو اور اچھا موبائل فون لے دو، وہ اپنے سارا دن بیٹھے ویڈیوز دیکھتے رہیں اور اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ یہ ایک سہولت موجود ہے، لیکن یہ سہولتوں میں سے ایک سہولت ہے، یہ ساری دنیا نہیں ہے۔ جیسے آپ اپنے بچے کو
ویڈیو گیم بھی لے کے دیتے ہیں، آپ اپنے بچے کو آئس کریم بھی کھلاتے ہیں، آپ اپنے بچے کو کتابیں بھی لے کے دیتے ہیں، آپ اپنے بچے کو اس قسم کی کتابیں بھی لے کے دیتے ہیں، اسلامک کتابیں جن سے ان کی جو ہے ذہن سازی ہو، ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بیلنس کریٹ کریں، ٹھیک ہے. اپنے ماں باپ کو اچھی جگہ دیں، ان کو پاکٹ منی دیں جتنی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جتنی پاکٹ منی دیں اس سے زیادہ پیسے ان کے نام پہ فکس ڈپازٹ ہوں. وہ میں فکس ڈپازٹ کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں، اس کو سود نہ سمجھیے گا. آپ کسی کمیٹی ڈالیں، کسی گلے میں ڈالیں جس کو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے صرف اس وقت نکالنا ہے جب میرے باپ کو ضرورت پڑے گی، اور آپ کے باپ کو پتہ ہو کہ میرے بیٹے کے پاس اتنی رقم ہے کہ میرا بیٹا مجھے کسی اچھے ہسپتال میں علاج کرا سکتا ہے. اچھے ہسپتال سے مراد پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں ہے، سرکاری ہاسپٹلس بھی اچھے ہیں، لیکن سرکاری ہاسپٹل میں جب آپ علاج کروانے چاہیں گے تب آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے کہ دوائیاں خریدنے کے لیے، یہ کے لیے، وہ کے لیے آپ کو مانگنا نہ پڑے. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، یہ وسائل موجود ہیں، آپ کے ماں باپ کو پتہ ہوگا میرے بیٹے کے پاس یہ وسائل موجود ہیں، ان کے اندر فرسٹریشن اور احساس کمتری بالکل ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کا گھر کا ماحول بہترین ہو جائے گا. یہ تو معاملہ تھے بیٹے اور ماں باپ کے درمیان. اب کچھ معاملات ہوتے ہیں بہوؤں اور ماں باپ کے دوران. اس میں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ کو رشتوں کو سمجھنا پڑے گا. یہ ٹاپک ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں، اگلی ویڈیو میں آپ سے رشتوں میں تمیز کی جو طریقہ کار ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے رشتے آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنے ہیں. آپ ایک ماں باپ ہیں، آپ ایک اولاد ہیں، آپ ایک بہو ہیں، آپ ایک پوتا پوتی ہیں، آپ نے کس رشتے کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ جو اپنا سیشن ہوگا اس میں آپ سے اس پہ گفتگو کریں گے. اللہ نگہبان، بہت شکریہ.